बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं मोहम्मद हस्तैन और इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल इदरीस बट साहब। सबसे पहले पूरी की पूरी कौम को, पूरे के पूरे मुल्क को या मुहिब्बुल वतनी या मुहिब वतन जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, आप सबको जश्न आज़ादी ढेरों मुबारक हो। यकीनी तौर पर आज हम भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मना भी रहे होंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीबात का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। आप किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी घर का अगर आप रुख करें तो आपको सब्ज़ हिलाली परचम लहराता हुआ दिखाई देगा, जो कि ये मैसेज है कि हम मुहिब्बुल वतन हैं और हम अपने वतन से बे इंतहा प्यार करने वाले हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी भी आज भरपूर अंदाज में 14 अगस्त यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मना रहे होंगे और इस हवाले से पाकिस्तान में भी खुसूसी तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें यादगार फ़तह ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान ने जो भारत को नाकों चने चबाए और भारत को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, उस हवाले से मार्का हक हमने भरपूर अंदाज में जीता भी। इस हवाले से यादगार फ़तह H8 में इसका इनकाद किया गया, इसकी इनाग्रेशन की गई, जहाँ पर हमने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके हमरा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को देखा कि किस तरह से भरपूर अंदाज से उन्होंने न सिर्फ इसमें शिरकत की बल्कि वलवला अंगेज़ तकारीर भी इनकी जानिब से की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर से दो टोक अंदाज में भारत को कहा है कि पानी हमारी डेडलाइन है। आप जो पानी के ऊपर जंग चाहते हैं ये कतई मुमकिन नहीं है। आप अगर पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो हम आपका सांस बंद करेंगे। और भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। और उसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने क्रेडिट पेश किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मार्का हक की फ़तह, और जिस तरह से पाकिस्तान ने जंगी लिहाज से ये जंग लड़ी, ना सिर्फ जंगी बल्कि मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की। और ख़ारजी लिहाज से तो हमने देखा है पाकिस्तान के पजीराई किस तरह से हुई है। इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस बात को भी बयान किया कि किस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत जिस तरह से इस वक्त मोतरफ़ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स का इनकाद हुआ। यहाँ पर न सिर्फ अमरीकी अहदेदार आए बल्कि ईरानी अहदेदार भी पाकिस्तान में मौजूद थे। और ईरान की जानिब से ख़ास तौर के ऊपर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से पाकिस्तान को इस्लाम का एक एसेट करार देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। उनकी जानिब से ये बयान भी सामने आया, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया और इस्लामी ममालिक का एक अहम तरीन सतून है, एक अहम तरीन एसेट है, चूँकि पाकिस्तान ने इस पीस टॉक में जो कि इस खत्ते में जारी है उसमें एक इंतहाई अहम किरदार भी अदा किया है। और अब जो सिचुएशन जिस तरफ ये जाती हुई दिखाई दे रही है, इन पीस टॉक्स की वजह से जब दोनों फरीक एक टेबल के ऊपर आकर बैठे, बातचीत का आगाज़ हुआ, वहीं से एक जंग बंदी हुई और अब जंग बंदी के बाद जंग के ख़ात्मे की जानिब बढ़ा जा रहा है। और इसमें हालिया बयानात में भी तेज़ी आ रही है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अहम तरीन बयानात सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की फ़ज़ाइया और ईरान को जंगी तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन वहीं पर ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी एक अहम बयान आया, इस प्रोग्राम में हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जंग अब ख़ात्मे की जानिब बढ़ चुकी है और आइंदा कुछ दिनों में कोई इस हवाले से ख़बर भी आने वाली है। इसी प्रोग्राम में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और फैसल इदरीस बट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया फैसल इदरीस बट साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी ढेरों मुबारक हो। क्या मैसेज आपका है? किस तरह से आपने यादगार फ़तह की तकरीब भी देखी होगी कि भरपूर अंदाज में फील्ड मार्शल सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, उनकी जानिब से तकारीर भी सामने आई। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। क्या आप इसका मैसेज क्या समझते हैं 14 अगस्त का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आज़ादी जो है वो जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया था और पाकिस्तान को जब वजूद में आया, एक तो उस वक्त रमजान का मुकद्दस महीना था और 27वीं शब, और दूसरा जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था, आज तक हम उस ख्वाब से महरूम रहे उसकी तकमील से। जी। आज मुझे लगता है कि आज ये पहली 14 अगस्त हम मना रहे हैं, जिसमें लगता है कि हम अपने वो ख्वाब पूरे करने जा रहे हैं जो माजी में हमने देखे थे, यानी कि हमारे बुजुर्गों ने देखे थे जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें कायदे आजम की, लामा इकबाल की, और हमारे जो शुरू के लोग लियाकत अली खान थे, इन सब को अगर हम याद करें और इनका
ہم سمجھیں مقصد سمجھے پاکستان حاصل کرنے کا، تو جی وہ ہم نہیں کر پائے تھے. ہوں آج ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے یا پاکستان کو جس طرح دنیا میں سراہا جا رہا ہے، آج لگتا ہے کہ ہم اس طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے مکہ معاہدہ. جی مکہ کا معاہدہ جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی خبر ہے جی کہ پاکستان، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں دیکھیں، یہ اس وقت اسلامی بینک بنانے جا رہے تھے، اسلامی سیمنٹ بنانے جا رہے تھے اور ان کو بیرونی طاقتوں نے اس وقت روک رکھا تھا. جی آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج امریکہ بھی ہمارے کردار کو سراہتا ہے. امریکہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے کردار کی تعریف کرتا ہے. اور دنیا میں آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، انگلینڈ ہے، بہت بڑے بڑے ممالک، بہت ایٹمی قوتیں بھی ہیں، وہ اس بات سے ناکام رہے کہ وہ ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکیں. یہ شرط صرف پاکستان کو حاصل ہوا اور پاکستان نے تیسری عالمی جنگ جو ہے اس کا سدباب کروا دیا، اس یعنی پہ کہ فیلڈ اس کو مارشل عاصم منیر ہونے سے صاحب کا پہلے کتنا روک دیا. اہم کردار آپ سمجھتے ہیں فیصل صاحب؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم تو ٹھیک ہے، ان کا کردار ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل کا کردار اس میں زیادہ اہم تھا. کیونکہ آپ کو پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی فیلڈ مارشل کی بہت تعریف کرتے ہیں جی اور ایک دفعہ نہیں کئی بارہا تعریف کر چکے ہیں. وزیر اعظم کا ایک اپنا کردار ہے، وہ ایک جمہوری وزیر اعظم ہے اور ساری بات ہے دونوں حکومت اور فوج جو ہے اس کا کریڈٹ یہ بھی ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. جی پچھلے دنوں باتیں چل رہی تھیں کہ حکومت اور فوج کے درمیان ایک پیج جو ہے وہ پھٹ گیا ہے اور اب جناب حکومت جانے والی ہے اور اب اس طرح یہ قیاسرائیاں کی جا رہی تھیں. اسی دوران ہی مکہ معاہدہ وجود میں آیا. جی تو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے جب فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم کا بازو تھاما ہوا تھا جی تو یہ اس نے دنیا تمام کو تر میسج چلا گیا کہ اس نے تمام ہاں تر قیاسرائیوں کا کلا کما کر دیا. اچھا فیصل صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پہلی مرتبہ، تو میرے خیال میں تو یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ اور فوج کے درمیان جو ہیں وہ معاملات ایک ہی پیج کے اوپر ہوں. پچھلی گورنمنٹ بھی ہم نے دیکھی جس میں بڑی بڑی تعریفیں کیا جاتی تھی اور پھر دھوپ میں کرسیاں لگتی تھی اور پھر سارا کچھ دکھایا بھی جاتا تھا. میں ان ادوار کا موازنہ کرنا چاہوں گا. ان ادوار کے موازنے میں معاملات تو اس دفعہ بھی سیم ہیں، لیکن ڈیفرنس پھر اس آئیڈیالوجی اور اس سوچ میں کیا آیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں اس دور میں ہمارے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے وہ میچور نہیں تھے سیاسی طور پہ، وہ نامعلوم تھے. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ انہیں جتنی پذیرائی فوج کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جتنی سپورٹ مل رہی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کریں. دکھ کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر میں فوج بھی ان سے، اسٹیبلشمنٹ بھی مایوس ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کو یہ اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس وقت اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو اس وقت ان کا سب سے جو فاسٹ پلیئر تھا، مطلب اوپنر بیٹسمین تھا، آل راؤنڈر تھا، وہ وسیم اکرم کلاس تھا، یعنی کہ عثمان بزدار تھا. اس وقت فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا جو پاورفل ادارے ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف کا ایک بھرپور دور گزرا ہے، اس کی یاد لوگوں کے دل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب ایک مطلب اوپنر بیٹسمین جسے بھیجا جائے، اس کی پولیٹیکل پچ جو ہے وہ تیز ہو، بیٹنگ تیز ہو، بالنگ تیز ہو. مگر اس وقت کے وزیر اعظم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس پہ اختلاف ہوتے 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 اس قدر زیادہ ہو گیا کہ وہ ان کو ان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے اپنے آپ کو نیوٹرل کرنا پڑا. اب جب نیوٹرل کرنا پڑا تو وہ ایکسپوز ہو گئے. اب میرا یہ خیال ہے کہ اس دور کو اس دور سے ہم بالکل نہیں میچ کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ نے سفارتی طور پر جتنی تنہائی گزاری، آپ کا سب سے بہترین جو دنیا میں دوست ہے
جو آپ کو ضرورت پڑنے پہ مطلب لون کے طور پہ آئل دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، اور آپ کو مطلب ایکسپورٹس کر دیتا ہے آپ کے لیے، اور آپ کا دنیا میں آپ کے ساتھ بھی کھڑا رہتا ہے، اس کا نام سعودی عرب ہے، جو آپ کا دیرینہ دوست ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے جب UN اجلاس کے لیے سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے انہیں اپنا طیارہ رائل پلین دیا کہ آپ اس میں سفر کریں، عزت کا یہ لیول تھا۔ تو اس وقت ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان کافی مطلب تنازع پایا جاتا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم نے محمد بن سلمان سے تو وہاں سلام دعائی نہیں لی، اور وہ ترکیہ کے صدر کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے رہے، اور ملیشین صدر کے ساتھ مل کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک سمٹ طے کر لی کہ یہ ایک سمٹ ہوگی اور آپس میں مذاکرات ہوں گے اور ایک کانفرنس رکھی جائے گی اسلامی ممالک کی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، جس پہ سعودی عرب نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی ہم بھی اسلامی ملک ہیں، ہمیں کیوں نہیں شامل کیا، یہ ہمارے سے بات کیوں نہیں کیا، ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اس وقت وہ طیارہ جب نیو یارک سے اڑان بھری اس نے، تو اسے واپس گراؤنڈ کرا لیا گیا، اور وزیر اعظم کو کہا گیا کہ اب آپ جا کے نا اس پہ جائیں، ذرا کمرشل پلین پہ جائیں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ وزیر اعظم ان سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے رہے، انہوں نے لائن پہ آنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آرمی چیف اور اس وقت کے DG/ISI جو ہیں وہ سعودی عرب تشریف لے گئے، اور 4 دن تک وہ سعودی عرب رہے محمد بن سلمان سے ملنے کے لیے۔ ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، جو پاکستان کی ہسٹری میں ممکن ہی نہیں تھا۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان سے اعلیٰ ڈیلیگیشن جائے اور سعودی اعلیٰ عہدیدار نہ ملے۔ ایک نائب وزیر خارجہ دفاع جو ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی، اور ان کا ڈسپلیئر جو ہے وہ ان کو کنوے کیا۔ یہ تھا ہمارا سفارتکاری کا لیول۔ ہم نے سی پیک بند کر دیا تھا، چائنا سے ہماری بڑی پرانی دوستی ہے، ہم نے سی پیک بند کر دیا تھا، اور سی پیک میں اسے مطلب رول بیک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے چائنا بھی ہمارے سے ناراض تھا۔ ایران سے ویسے ہماری لڑائی ان دنوں میں چل رہی تھی، افغانستان کے ہم طالبان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، طالبان کو لا کے ادھر ہم بسانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو جیلوں سے نکال کے، تو ان کو آپس میں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ ریاست اور دہشت گرد تو مذاکرات کر ہی نہیں سکتے آپس میں۔ اچھا پھر انڈیا سے نریندر مودی جو ہیں وہ آپ کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بس مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اچھا بائیڈن کی حکومت آ گئی۔ جب بائیڈن کی حکومت آئی تو بائیڈن کی حکومت کے لیے پورا فارن آفس میں گواہ ہوں اس بات کے لیے لگا رہا کہ وزیر اعظم سے ٹیلیفونکلی ان کی بات ہو جائے یا دورہ ہو جائے، وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ ہو جائے۔ بائیڈن نے ان سے بات کرنا پسند نہ کی، بھارت کو اتنا پروٹیکٹ کیا کہ زیرو ٹیرف پہ لا کھڑا کیا، ایٹمی دفاعی ساز و سامان انہیں دینا شروع کیا، انہیں سفارتی طور پر ایشین چیمپئن بنانے کے لیے، اور انہیں ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا، اور پاکستان کو دبانا شروع کر دیا۔ اور بھارت کیا کرتا تھا کہ اپنے ملک میں خود ہی کوئی بم دھماکہ کرتا تھا، کوئی دہشت گردی کا پلان کرتا تھا، اور ڈال پاکستان پہ دیتا تھا، اور امریکہ چپ کر کے مان لیتا تھا۔ تو اس دور کو اس دور سے میرا خیال ہے مشابہت کافی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ابھی اور بڑی لمبی لسٹ ہے۔ آپ نے تو بٹ صاحب بریفلی بتا دیا کہ کیا کیا سلسلہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب جس طرح سے پاکستان خارجہ لحاظ سے اپنی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، وزیر اعظم نے بھی خطاب کیا یادگار فتح کے افتتاح کے موقع پر، جس طرح سے پروگرام سے پہلے بھی پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی بات ہو رہی تھی، اور بٹ صاحب نے بڑے زبردست انداز میں بتایا بھی کہ کس طرح سے کیا کیا ہوتا رہا۔ لیکن اب کی اگر بات کر لی جائے، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اہم کردار بھی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف تعریف کی بلکہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ کس طرح سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی فیلڈ مارشل کی، اور اس وقت جو پیس ٹاکس ہوئیں، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہم نے دیکھا بھی کہ وہ نہ صرف ریسیو کرنے گئے مہمانان خصوصی کو امریکہ کی جانب سے، بلکہ ایران کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی نیگوشیشنز اعلیٰ سطح کے اوپر رکھی، اور ان کا دورہ ایران بھی ہم نے دیکھا۔ تو بٹ صاحب سے جانتے ہیں، بٹ صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جس طرح سے تعریفیں ہوئیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے خاص طور پر تعریفیں کی، اور اس کے بعد ان کے تعلقات جو ایران کے ساتھ بھی ہوئے، تو یہ ایران کے ساتھ تعلقات فیلڈ مارشل عاصم منیر کے، اور اس کے بعد اس میں میڈییٹر کا کردار ادا کرنا، اس پرسپیکٹیو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، پہلی بات، دوسری بات اس میں فیلڈ مارشل کا، محسن نقوی کا، وزیر اعظم کا بہت اہم کردار ہے۔
آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ نے ایک صلح معاہدہ جو ہے وہ کروا دیا، اور ٹھیک ہے بڑی بڑے ملکوں کے درمیان جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب 47 سال کے بعد آپ کسی کو ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں تو کچھ گلے شکوے رہ بھی جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تو اب گلے شکوے جو رہ گئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ اب میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ محسن نقوی نے جو حال ہی میں ایران کا دورہ کیا، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا انہیں پیغام پہنچایا ہے، اور انہیں اس بات سے کہ ان کے تحفظات دور کیے ہیں جو سعودی مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ایرانیوں کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ ایران جو ہے اس کو بھی ان قریب اس معاہدے میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، کہا یہ جا رہا تھا کہ مصر جو ہے وہ بہت پر تول رہا ہے اس پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے اور اس معاہدے میں۔ اچھا، ابھی تو ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان ہے نا، اور ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ مصر جو ہے وہ شامل ہونا چاہتا ہے اس معاہدے میں۔ تو حالات یہ ہیں کہ مصر کے بارے میں بھی میں تھوڑی کریکشن کر دوں، اور مطلب کیونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، مصر میں انڈیا کی ٹاپ 700 کمپنیز جو ہیں ان کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ موجود ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کی بہت زیادہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، اور اسرائیل سے ان کے مطلب بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر مصر اس معاہدے میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ مطلب میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ مصر بہت کوشش کر رہا ہے مصر شامل ہوگا، ہاں البتہ بحرین، کویت ضرور شامل ہوں گے، قطر ضرور شامل ہوگا۔ اور یہ میں آپ کو جب پروگرام کے شروع میں بتا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ شروع میں جو ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا وہ اب پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ آپ ایک اسلامی ممالک کا ایک دفاعی معاہدہ، دفاعی ایگریمنٹ یا دفاعی بلاک بنا لیتے ہیں، تو آپ بتائیں مجھے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی کسی بھی ملک کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا اور ان کو برابری کی سطح پہ ڈیل کرے گا۔ پاکستان کو دفاعی طور پر دنیا میں بہت زیادہ مانا اور جانا جاتا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، یہ کریڈٹ گوز ٹو مودی صاحب ہے۔ مودی کو کیوں جاتا ہے؟ مودی کو اس لیے جاتا ہے کہ مودی ہمیں 22 مئی کو، اگر 22 اپریل سے ہمیں جب وہ ایک جھوٹا انہوں نے دہشت گردی کا پلان کیا اور پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور 22 اپریل سے ہم معافیاں مانگتے رہے، کلیریفیکیشنز دیتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ٹیبل ٹاک کر لے، مودی نے کہا نہیں لڑنا ہی لڑنا، تو کریڈٹ تو کیا مودی کو؟ ہم 10 مئی تک ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی بیٹھ کے بات کر لیں، وہ نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، جب اس نہیں کر رہا تھا تو پھر ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑا۔ جب جواب دیا تو ایسا جواب تھا کہ دنیا ہل کے رہ گئی۔ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ رفیل طیارے 7-6 طیارے جو ہیں وہ پہلی دفعہ گرے، اور کس نے گرائے؟ پاکستان کی فضائیہ نے گرائے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان آئندہ دنوں میں مزید ترقی کرنے کے لیے بٹ صاحب افغانستان کی جانب اگر آ جائیں، وزیر اعظم نے بھی رات جب خطاب کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے تنبیہ کی، مشورہ دیا، بھائیوں کی طرح یہ کہا کہ افغانستان سمجھے ہم نہیں چاہتے ہیں جنگ، پاکستان ہمیشہ پرامن رہا ہے، لیکن جس طرح سے ایک دہشت گردی کی لہر ہم نے پچھلے دنوں دیکھی، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر سے وزیر اعظم کا پیغام پہنچانا افغانستان تک، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک بات پتہ کیا ہے، افغانستان کے حوالے سے ہم سب بڑے پریشان تھے کہ افغانستان کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ بہت زیادہ ہے، اور افغانستان اس کا استعمال پاکستان میں کرتا ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ انڈیا اپنے بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے ملک کی جو غربت ہے اس کو مٹانے کے لیے نہیں استعمال کرتا۔ اگر 1.25 ارب کی آبادی ہے انڈیا میں، 1.25 ارب کی آبادی ہے انڈیا میں، تو 1.25 ارب میں سے 80 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں۔ غربت کی سطح سے نیچے کس کو کہتے ہیں؟ غربت کی سطح سے نیچے اس کو کہتے ہیں جو مطلب جس کو 2 وقت کی روٹی نہ مل سکے۔ انڈین حکومت نے ان کے لیے راشن کارڈ جاری کیا ہوا ہے تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، تو ان کو ہر ہفتے راشن دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو اسٹرینتھن کریں، ان کو
ان کی معاشی حالت ٹھیک کریں، ان کو روزگار دیں، بجائے اس کے کہ اربوں ڈالر آپ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے لگا دیتے ہیں اور افغانی ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں، اور افغانستان سے ٹی ٹی پی بی ایل اے جو ہے وہ وہاں پہ جا کے پناہ لیتی ہے اور پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتی ہے. جی آپ دیکھ لیں بلوچستان میں دہشت گردی کا لیول کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں کس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے بڑا دو ٹوک اور ٹھوک کے پیغام دیا ہے. مجھے تو اس پہ بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے، بہت اچھی بات ہے. وزیر اعظم نے بھارتی حکومت کو بھی پیغام دیا کہ پانی کی ایک ایک بوند جو ہے اس کا حساب لیں گے، اور اگر دہشت گردی سے اور شرارتوں سے کوئی بات نہ آیا تو اس کو بھرپور براہ راست جواب دیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان کے اس یوم آزادی پر پاکستان کا ایک ٹرن پوائنٹ جو ہے وہ شروع ہوا جاتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اب سفارتی طور پر معاشی طور پر بہتری کی جانب انشاءاللہ جاتا مجھے نظر آ. ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کس سطح پر ہیں وہ تو ہم نے دیکھے ہی ہیں فیصل صاحب. تو یو اے ای کے ساتھ آپ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای اور بھارت کا بھی ایک ڈیفنس پیکٹ موجود ہے، پھر یو اے ای میں اسرائیل کس طرح سے آ کے بیٹھتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یو اے ای کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یو اے ای سے ہمارے تعلقات کشیدہ نہیں تھے. بھارت نے کشیدہ کرانے کے لیے کوشش کی، اور یہ کوشش وہ تھی کہ جس میں پوری طرح سے بھارت کامیاب تو نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں کہ آپ نے پاکستان نے یو اے ای کو اس بات سے منع کیا کہ ایران جو ہے وہ یو اے ای میں زیادہ حملے نہ کرے، اور یو اے ای کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی. اور آپ دیکھیں کہ یو اے ای کا تھوڑا رجحان جو ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کی جانب ہے، جس کی وجہ سے یو اے ای سے ہمارے تعلقات بہترین نہیں ہیں، پر ٹھیک ہے مطلب مناسب ہے. اگر یو اے ای اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو ظاہری بات ہے ہم اسے ویلکم کریں گے. وہ ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ جو ہے تعلقات اچھے ہی رکھنے چاہیے. یو اے ای نے بھی پاکستان کی بارہا مدد کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. انڈیا کے اثر میں زیادہ ہے، اسرائیل کے اثر میں زیادہ ہے، اس وجہ سے اس خطے میں اسے اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑ رہی ہے، اور کوئی بات. پر سب معاشی لحاظ سے پاکستان کی اگر بات کر لی جائے، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو عام طبقہ ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے. پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر اس گورنمنٹ کا سٹینس آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیوی میں اضافہ، اور اس کے بعد عالمی منڈی میں اگر قیمتیں نیچے جاتی بھی ہیں تو پاکستان میں بارہا دن بدن یہ قیمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں. اب گڈس ٹرانسپورٹرز نے بھی ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے، جس سے پاکستان کی کاروباری برادری بھی اس سے بہت بری طرح متاثر ہے. اس کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف کوئی خاص اقدام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ دیکھیں ایک کانفرنس میں 17 اور 18 کو ایک کانفرنس ہو رہی ہے لاہور میں. اس کانفرنس کے جو ہوسٹ ہیں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس کانفرنس پہ، اور جب مجھے انوائٹ کیا تو میں نے ان سے اس کی ڈیٹیلز جاننی چاہی. تو ڈیٹیلز پتہ چلی کہ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اس کانفرنس میں پیٹرولیم کی جانب سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، جس میں 1 کروڑ کے لگ بھگ خرچ کیا گیا. اب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کانفرنس کا فائدہ کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو، اوگرا کو، پیٹرولیم کو عوام کی نبض دیکھنی چاہیے. یہ پیٹرولیم مصنوعات پہ لیوی کا بڑھنا، اور ان کو مطلب 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. انہیں چاہیے کہ پاکستان کی عوام کو تھوڑا ریلیف دیں، اور پیٹرولیم کی قیمتیں ریلیف کی بڑی ضرورت ہے. ریسنٹلی اگر ہم مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ جنگ کا اگر صورتحال دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ایک مرتبہ پھر سے بیان بازی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران کو مکمل طور پر تباہ کر چکے ہیں، نہ ان کی فضائیہ ہے نہ ان کی بری اور بحری فوج نہیں ہے. ہم نے ایران کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، اور اب معاشی طور پر بھی متاثر کرنے کے لیے اس معاشی لحاظ سے نہ صرف پاکستان متاثر ہو رہا ہے بلکہ یہ خطہ اور پوری کی پوری دنیا میں اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال ہے، اس میں اضافہ ہے، اس سے عام عوام سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کو ٹریگر کرتے ہیں. فیصل صاحب سے جانیں گے. فیصل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے ان
بدلتے ہوئے بیانات جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کلوز پہنچ گئے ہیں, ہمارا معاہدہ ہونے والا ہے, یا ہم اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو چکی ہوئی ہے, تب قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن بڑھ جاتی ہیں. اس میں بہت سارے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اپنے بیٹے ہیں بیرن ٹرمپ جن کا نام ہے, وہ خود بھی اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں, ان کی جانب سے پیٹرول خریدا اور بیچا بھی جاتا ہے, تو کیا ان کے یہ بیانات اپنے کاروبار کو آگے لے جانے کے لیے ہے, متاثر کرنے کے لیے ہے, جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے؟ آپ اس پوائنٹ آف ویو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ الزام عائد کیا جاتا ہے امریکن حکومت پہ یا امریکن جو صدر ہیں یا 2-3 ایسے بگ گنز ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں, آج آپ بیٹے کی بات کر رہے ہیں, ان پہ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خربوں ڈالر جو ہے امریکہ ایران جنگ سے کمائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس آگے کی عملی ہوتی ہے, وہ اس کے مطابق ہی سٹاک اٹھا لیتے ہیں اور اس کے مطابق ہی وہ انویسٹ کر لیتے ہیں, ری انویسٹ کر لیتے ہیں اور سیل پرچیز کر لیتے ہیں, مطلب جو موقع کی مناسبت سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بری اور مطلب شرم کی بات ہے کہ جن حکومت کو ہم جن ممالک کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں, وہ دنیا میں انسانیت کے پامال کر رہے ہیں. آپ دیکھیں غزہ میں کیا ہوا. غزہ میں نہ یون بولا, نہ امریکہ بولا, نہ کوئی آسٹریلیا, نہ کینیڈا, نہ یورپ, نہ انگلینڈ, جہاں پہ آپ ایک جانور اور پرندے کے حقوق کے پیچھے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ نے بچے جو ہیں وہ شہید کیے, وہاں پہ آپ نے پورے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے, آپ نے اسپتالوں پہ بمباری کی, امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور پوری دنیا میں صاف سنگھرا کوئی بولا ہی نہیں. غزہ کی صورتحال آج بھی بڑی مخدوش ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں جو عالمی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے. اور یہ جو بزنس کیا گیا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک جو اس جنگ سے فائدہ اٹھا کر بزنس کیا گیا, نمبر 1. نمبر 2, جو اس جنگ میں مطلب امریکہ کا اکانومی تباہ کی گئی ہے, جو اس جنگ میں امریکن اسلحہ یوز ہوا. آپ دیکھیں امریکن جریدے لکھتے ہیں یہ کہ امریکہ کے پاس انٹرسیپٹ میزائل جو ہیں ان کا سٹاک کم ہو گیا ہے, امریکہ کے پاس ڈرون جو ہیں ان کے امریکی فوجی ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. فیصل صاحب, پچھلے دنوں بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے سمندر میں کودنے کی کوشش کی, اس حوالے سے بھی یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ان کے امریکی فوجی جو ہیں وہ آپ نے ان کی جو ناکہ بندی ہے نیوی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ خودکشیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فوجی کی بیوی نے اپنا انٹرویو دیا ہوا ہے, اس نے کہا کہ میرا شوہر 2 مہینے سے پانی سمندر میں تھا تو وہ ڈپریشن کے شکار ہو کے سمندر میں چھلانگ لگانے لگا تھا. تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اس نفرت کو گھٹانے کی کوشش کریں, نہ کہ مزید بڑھانے کی کوشش کریں. نومبر یہ سامنے کھڑا ہے, نومبر یہ اگست میں, آج 14 اگست کو ہم بات کر رہے ہیں, اگست, سپتمبر, اکتوبر, نومبر, 3 ماہ کے بعد وہاں انتخابات ہیں, مڈ ٹرم الیکشن ہے. تو وہ الیکشن میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پوزیشن ٹھیک نہ کی تو یہ الیکشن جو ہے یہ ریپبلکن کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میں پوری پارٹی کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گے. ریسنٹلی ہم نے, جیسے کہ آپ نے یہ آخری کیل کی بات کی, تو جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس, ان کے بیانات میں بھی تبدیلی دیکھی. انہوں نے بارہا اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ یہ جنگ جو طویل ہو رہی ہے یہ طویل نہیں ہونی چاہیے تھی, اس میں بہت سارے پرسپیکٹیو انہوں نے بتائے بھی. تو فیصل صاحب, ریسنٹلی اگر میں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کے بیان کو ہی ڈسکس کر لوں, انہوں نے بھی کہا کہ سمجھوتے کے بہت قریب ہیں, اور پاکستان, امریکہ اور ایران دونوں سے اگر بات کر لی جائے تو ان دونوں کے بہت زیادہ قریب ہے. تو آپ عملی طور پر اس بیان کو کتنا صحیح سمجھتے ہیں, یا کیا اس کی پرسنٹیج سمجھتے ہیں کہ اب عملی طور پر کیا کوئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے کہ یہ سمجھوتے کے قریب آ چکے ہوئے ہیں؟ اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکنز اور ایرانی سمجھوتے کے قریب آئے ہیں. ایرانیز کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکنز اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں ہمارے سے جنگ مزید بڑھانے کے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مطالبات یا اپنے شرائط پر یہ جنگ جو ہے وہ صلح کریں. تو میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران تباہ حال ہو چکا ہے, میرا خیال ہے کہ امریکہ بہت ڈیمیج ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے, میں کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ دیکھیں
جنرل خدمات انجام دیتے ہیں امریکہ میں جی ٹوٹل، جی یعنی کہ 34 میں سے 8 جنرل اس جنگ کی نظر ہو گئے ہیں، مارے نہیں گئے، نکال دیے گئے۔ اس کا مطلب اختلاف رائے موجود ہے۔ پچھلے دنوں چیئرمین جو ان کے تھے سینٹ کام کے لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا کہ اس جنگ میں سے جس قدر جلدی ہو سکے اپنے آپ کو نکال لیں۔ تو اس کا مطلب یہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس میں آپ کی 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا آپ کا مالی نقصان ہوا ہے، آپ کا اسلحے کا نقصان ہوا ہے، آپ کے فوجی مارے گئے ہیں، آپ کے جہاز گرے ہیں اور آپ کے بحری جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ اب یہ جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ جو فوجی خودکشیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابراہم لنکن ان کا ایک جہاز ہے، سب سے بڑا بحری فوجی جہاز ہے نا، تو وہ اس میں وہ آپ نے ان کی ناکہ بندی کر کے کھڑے ہوئے ہیں، پر وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ خبریں وہیں سے ہی آئی ہیں۔ بٹ صاحب جس طرح کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں، اسی طرح اب امریکہ چونکہ سعودی عرب کے اندر بیسز تھیں اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی آپ ان کی بیسز دیکھ لیجئے، لیکن یہ پروٹیکٹ کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اب جس طرح سے سعودی عرب کا پہلے سے ڈیفنس پیکٹ موجود تھا، ترکیے بھی اس میں شامل ہو گیا، ایک جوائنٹ ایگریمنٹ آ گیا ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب کی ہم کتنی سرمایہ کاری امریکہ کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ وہ حالیہ پچھلے دنوں میں جب دورہ ہوا سعودی ولی عہد کا، تو ہم نے 600 بلین کی آگیس I have not have exact figures، تو ان کی جانب سے بھی اتنی سرمایہ کاری امریکہ کے اندر کی جاتی رہی۔ اب جبکہ امریکہ مکمل طور پر ناکام رہا کسی بھی قسم کا دفاع دینے کے لیے ان ممالک کو، تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو جانا، اور اب کتنا ضروری ہے کہ اس جوائنٹ ایگریمنٹ کے ذریعے جو یہاں پر امریکہ اپنی اجارہ داری کرنے آتا ہے، اس اجارہ داری کو کم کیا جا سکے۔ دیکھیں، جب آپ کا معاہدہ ہو جائے گا، سعودی عرب کا کو کنٹرول جو ہے وہ امریکی فوجیوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اچھا، اگر سعودی عرب آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ سے فاصلے پہ جا رہے ہیں، اور جب وہ فاصلے پہ جا رہے ہیں، اب قطر بھی یہی چاہتا ہے کہ قطر کو، ایران نے جو قطر پہ حملے کیے ہیں، قطر پہ تو نہیں کیے، وہ تو انہوں نے امریکن فوجی اڈوں پہ کیے جو قطر میں موجود ہیں۔ یو اے میں جو حملے ہوئے ہیں وہ انہوں نے یو اے پہ نہیں کیے، وہاں پہ فوجی اڈے جو موجود ہیں وہاں پہ کیے ہیں۔ بحرین میں جو کیے ہیں وہ فوجی اڈوں پہ کیے ہیں، عمان میں جو کیے ہیں وہ فوجی اڈوں پہ کیے ہیں، انڈونیشیا میں جہاں بھی انہوں نے کیے ہیں نا، انہوں نے وہ فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔ مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ اب گلف جو ہے وہ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ امریکہ ہماری سیکیورٹی کی ضمانت تھا، اب سیکیورٹی رسک ہے ہمارے ممالک کے لیے، اس لیے ہمیں کسی صورت بھی امریکہ سے فاصلے پہ جانا چاہیے۔ اور اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس معاہدے میں بڑے بڑے ممالک آپ کو نظر آئیں گے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ فیصل ادریس بٹ صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اور میسج 14 اگست کے حوالے سے یہی ہے کہ بھرپور انداز میں 14 اگست منائیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کا اگر آپ اندازہ لگائیں گے یا دیکھیں گے تو وہاں پر کرائم کی شرح بھی اتنی ہی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر محب الوطنی کو نہیں مارنا ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنا ہے۔ آج کے پروگرام حقیقت یہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے۔